गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता मंजिल मकसूद की जानिब गामजन है। अब लॉन्ग मार्च की मंजिल इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी हो चुकी। लॉन्ग मार्च जून जो रावलपिंडी के करीब आ रहा है, उसके साथ ही आर्मी चीफ की अहम तकर्री का वक्त भी करीब आ रहा है। हुकूमत ने अहम तकर्री के हवाले से मुशावरत तेज कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस बात का इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में अहम तकर्री के हवाले से फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कब रावलपिंडी पहुंचेगा, इसका इल्म सिर्फ इमरान खान को है और उन्होंने ये कह दिया है कि वो हफ्ते के रोज लॉन्ग मार्च रावलपिंडी आने की तारीख देंगे। लेट्स वॉच हिम। ये जो मार्च है हकीकी आजादी की मार्च, ये दरअसल हम अपने आप को इंसाफ के जरिए आजाद करना चाहते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में यह भी इंकशाफ किया है कि उनकी जान को अब भी खतरा है। उन पर पहले हमले की नाकामी के बाद एक और हमले का इम्कान मौजूद है। लेट्स वॉच हिम। हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये खतरा किस हद तक मौजूद है खान साहब के ऊपर एक और हमले का, और खान साहब पिंडी आने की बात क्यों कर रहे हैं अब? देखिए, वो अपना खतरे की तो बात गालबन वो इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कोई इत्तला भी हो कि जाहिर है वो इसको खतरे को जितना उजागर करेंगे उतना ही खतरा कम होता जाएगा। जब वो ये बार बार कहेंगे तो जाहिर है अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो वो डरेगा कि भाई अवाम का गैज़ो गज़ब का भी उसे सामना करना पड़ेगा, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पिंडी आने का फैसले में मेरा ख्याल सबसे अहम फैक्टर ये नहीं है कि वो GHQ पे दबाव डालना चाहते हैं। मेरा ख्याल इसलिए कि पिंडी में पंजाब की हुकूमत है, इसलिए वो आना चाहते हैं। और जाहिर है यहाँ उस तरह की सूरत हाल का उन्हें सामना नहीं होगा। और अगर वो उनका ये दावा दुरुस्त है, ये तो वक्त ही साबित करेगा दुरुस्त है या नादुरुस्त है, कि वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ले आएंगे, तो पिंडी शहर के बाहर या शहर के अंदर तो कोई ऐसी जगह मुझे नहीं लगती जो यू पार्क है जहां वो इतने लोगों को जमा कर दें, तो उससे नफ्सियाती दबाव बहुत बढ़ेगा और जाहिर है लाठी चार्ज भी नहीं होगा, जो गैस भी नहीं चलेगी। लोग अगर उनके पुरअमन रहे तो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। मगर ये महज इत्तेफाक ही है कि एक अहम तकर्री के वक्त पर ही खान साहब का लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगा। मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं पड़ता कि ये उस वक्त इशू था या नहीं था, और दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। और मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है, जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि तकर्री शायद ज़्यादा इम्कान ये कि मुतनाज़ा ना हो। उसकी वजह ये है कि किसी ने ज़रूर नवाज शरीफ साहब को समझाया होगा कि 3 तकर्रियाँ आप 100% आपके मर्जी से हुई। पहली दौर में तो इनके दौर में 5 हुई, तो उनमें उनका मशवरा तो था, तो हर दफ़ा आपको प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। वो तो देखिए ना, जब मैंने आप कई दफ़ा ये वाक़या बताया है कि जब कैनी साहब ने मुझसे कहा कि आर्मी चीफ होता है। अब आप असद उमर साहब ने मुझसे एक दफ़ा कहा, ये ऐसे जनरल डिस्कशन हो रही थी किसी शख्स के बारे में नहीं, कि सियासतदानों को ज़्यादा स्पेस कैसे मिल सकती है। मैंने कहा मॉरल अथॉरिटी से और काम करने से, डिलीवर करने से। देखिए ना, तुर्की में क्यों लोग निकल आए थे, इसलिए वो समझते थे कि हुकूमत ठीक चल रही है, काम कर रही है, बड़ा अच्छा। हालांकि आवेजिश तो वहाँ बहुत थी इस इख्तिलाफ में, अगर कोई समझता कि आवेजिश नहीं थी, जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ तो आवेजिश भी है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती है, एक दूसरे से खौफ होता है। इमरान खान को ये खौफ है कि उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उनके मुखालिफिन को ये खौफ है कि उनसे इंतकाम लिया जाएगा। तो अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, खैर वो ये तो एक दूसरा मौजू है। मेरा ख्याल है कि ये एहसास मिलिट्री लीडरशिप में मौजूद है, जो ताकतवर तबका फाल तबकात में भी मौजूद है। आर्मी चीफ अगर पहले ही दिन मुतनाज़ा हो तो उसका क्या फायदा। मुल्क के जो दिफाई मामलात होते हैं वो इस तरह उन पर बहस नहीं करनी चाहिए, और शख्सियात को वैसे भी इस तरह बहस नहीं लाना चाहिए। आपने ट्वीट की है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ताल्लुकात पहले से नहीं, तफसील जल्द सामने आएगी। क्या हुआ ताल्लुकात को? देखिए ना, उनका यानी तो उसमें यह है कि उनका नुक्ता नज़र और है लंदन वालों का, यहाँ नुक्ता नज़र और है। खुद उनके भाई का नुक्ता नज़र अपने भाई से मुख्तलिफ है। उनके भाई का ये कहना है कि मफाहमत के जरिए चलना चाहिए, और मेरा ख्याल है वो सही कह रहे हैं कि मशावरत से जो फैसला हो। देखिए ना, जैसे मैंने कहा, अगर पहले ही दिन चीफ मुतनाज़ा हो तो हासिल क्या हुआ, बल्कि वो तो दबाव में होगा, नफसियाती दबाव में होगा। तो फिर जो जनरली बात लोग कह रहे हैं, सब लोग समझदार, भाई टॉप सीनियर्स में से ले लें कोई आदमी, ठीक है,
ایک کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں, ایک کو ساری وہ چیئرمین بنا دیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا, ایک کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں. پھر یہ ایک اور بڑا نقطہ ہے. دیکھیے ملک کو تھریٹ کہاں سے ہے؟ آبویسلی گلگت بلتستان, کشمیر, یہ ٹارگٹ ہے. تو جن لوگوں کا اس علاقے کا ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ذرا ملحوظ رکھنا چاہیے. تھریٹ کہاں سے ہے, یہ اگر چیزیں ملحوظ رکھی جائیں تو مجھے امید ہے اچھا فیصلہ ہوگا. سو علی محمد خان صاحب, کیوں راولپنڈی آنے کا فیصلہ کیا ہے خان صاحب نے؟ ایک وجہ ہارون صاحب نے بتائی ہے, لیکن آپ کی جماعت اس پہ متفقہ رائے ہے کہ راولپنڈی ہی آنا چاہیے اس لانگ مارچ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں, اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہیں, اور پنڈی کے بعد اسلام آباد ہی جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پنڈی میں ہی بیٹھ جانا ہے. اور پنڈی بھی پاکستان ہے, اسلام آباد بھی پاکستان ہے. ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ پنڈی پنجاب میں ہے, اور ہم نے پنجاب میں سے گزر کے ادھر آنا ہے جہاں ہماری حکومت ہے, اور خیبر پختونخوا سے بھی قافلے جو ہیں وہ آ جائیں گے یہاں. تو اسلام آباد کو کراس نہیں کرنا پڑے گا. ظاہر ہے وہاں عفنان صاحب کی جماعت کی جو حکومت ہے, جس طرح سے 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اور ہمارے نہتے لوگوں اور خواتین, خاص کر بچے بچیوں کے ساتھ کیا, تو وہ انشاءاللہ اس بار نہیں ہوگا. وہاں سے پیسفلی بھی ہم آ جائیں گے اسلام آباد کی طرف بھی. اور دوسرا جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اور ان کے چند حواریوں کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ یہ آرمی چیف کے حوالے سے مارچ ہے اور پریشر ٹیکٹکس ہیں, فلانا ہے. تو اگر آرمی چیف کے حوالے سے یہ مارچ ہے تو پھر تو یہ مارچ پرسوں یا کل یا آج بالخصوص ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کلیئر بات کر دی, پہلے دن سے کر رہے ہیں, لیکن کلیئرلی دوبارہ کی کہ ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں. اور ہمارا یہ ابھی کی ہے خان صاحب نے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم صرف ول ویٹ اینڈ واچ, لیکن اس سے پہلے خان صاحب کچھ اور کہتے رہے. نہیں, آج انہوں نے یہ بات کی, اس سے یہ مارچ کے شروع کے دنوں میں, بلکہ اس سے بھی شاید پہلے یہ بات کی تھی کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے. میں صرف خان صاحب نے کہا کوٹ اینڈ کوٹ کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہو. اب میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ڈیمانڈ کرنا کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ باقی سارے میرٹ پہ نہیں ہے. صلاحیت سب میں ہوتی ہے. یہ ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے سے بہت بہتر اس کو جانتے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچتے ہیں ساروں میں صلاحیت ہوتی ہے, لیکن مختلف حالات میں کسی کی صلاحیت کسی خاص چیز پہ اسپیشلٹی ہوتی ہے, اور کوئی ان میں زیادہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پھر رسپانسبلٹی آتی ہے پی ایم پہ, وزیر اعظم پہ, کہ ان میں سے ان بہتر لوگوں میں سے بہترین کی وہ سلیکشن کرے. اب اچھا, یہ جب بات آ گئی ہے, عمران خان صاحب نے جب کہہ دیا کہ میرے لیے سارے قابل قبول ہیں اور میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے, تو پھر تو مارچ کو ختم ہو جانا چاہیے. مارچ تو چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مارچ کے مقاصد کچھ اور ہیں. مارچ کے اغراض و مقاصد سمپلی یہ ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ فیصلہ سازی میں جلدی کرے اور الیکشن کی طرف ہم جائیں, اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس امپورٹڈ رجیم کے ساتھ اگلے اکتوبر تک ویٹ کرنا. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے, ابھی بھی کافی لیٹ ہو گیا ہے. تو بیسک مقصد ہمارا وہی پولیٹیکل ہے. یہ الزام خود ہی ختم ہو گیا جب عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی کہ ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں, کوئی ان کا فیورٹ نہیں ہے اس میں. رائٹ. سو ڈاکٹر عفنان, یہ تو اچھی خبر ہے کہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو اس میں اب کوئی سٹیک نہیں ہے, جو بھی ہوگا میرٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن آپ لوگوں کو کیوں وقت لگ رہا ہے؟ جب پرائم منسٹر گئے لنڈن تو ایک تاثر یہ تھا کہ یہ مشاورت وہاں پر ہو جائے گی, اس کے بعد آبویسلی وہ آ کے بیمار بھی ہیں, ان کو کووڈ ہو گیا ہے, لیکن آئندہ دنوں میں کتنا وقت لگنے جا رہا ہے اس کو فائنلائز کرنے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو اس کا ٹریڈیشن ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا, وہ یہی رہا ہے کہ 3rd ویک آف نومبر میں سمری موو ہوتی ہے اور لاسٹ ویک آف نومبر میں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اراؤنڈ 25 آف نومبر. تو اگر آپ اس ٹریڈیشن کو سامنے رکھیں تو وہی ڈیٹس مور اور لیس. یہ نواز شریف صاحب کا ٹریڈیشن ہے, دس از ہز ٹریڈیشن. ویسے تو ہو سکتی ہے, پہلے بھی ہو سکتی ہے, لیکن نواز شریف صاحب سنس 2008 نومبر تو یہی چل رہا ہے جب سے مشرف صاحب گئے تھے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کی حکومت بھی نہیں رہی, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ہمارے جو انہی کو ری اپوائنٹ کیا تھا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اب جہاں تک بات رہے گی کہ جی یہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ, تو یہ بہت دفعہ بیک اینڈ فورتھ ہو چکے ہیں اس معاملے پہ. انہوں نے کہا یہ ایسے بندے کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن معاف کر دے گا, جو ان کو
فیسیلیٹیٹ کرے گا، جو ان کو جو میرے خلاف جھوٹے مقدمے مجھے اندر کروا دے گا. مطلب ایک دن یہ کہتے ہیں، اگلے دن یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف لگے گا، یہ اس کو جب وہ لگ جائے گا اس کے بعد اس کو متنازع نہیں بنائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ بھی ایک تنازع کھڑا ہوا تھا، مگر ان کے لگنے کے بعد سارے تنازع جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے تھے. تو اس دفعہ بھی جب آرمی چیف لگ جائے گا تو اگر کوئی تنازع ہوا بھی کسی کے دماغ میں تو وہ ویسے ہی نکل جائے گا. انٹرسٹنگ. تو اور جہاں تک بات رہے گی ان کے لانگ مارچ کی، دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنے جو ہیں یہ مطلب کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ بیوقوف ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں امپورٹڈ گورنمنٹ کہیں گے اور ساتھ ہی امریکہ سے کہیں گے کہ ہم آپ کے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. بھائی امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، ہم تو ہینڈلر تھے. تو جو ہمارے خلاف جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امپورٹڈ ہیں اور امریکہ سے ہمیں اچھے تعلقات چاہیے، یہ کچھ کا سر پیر ہے. بھئی آپ کی امپورٹڈ گورنمنٹ والی ساری حقیقی آزادی مارچ کی تو جنازہ اس دن عمران خان نے خود نکال دیا اپنے انٹرویو کے اندر کہ میں تو بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہوں. تو بھئی یہاں تو آپ اب فیصلہ کریں کہ آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یا آپ کی خلاف کس نے سازش کی کس نے نہیں کی. اس کے بعد پھر آپ ہینڈلرز کو کچھ کہہ سکتے ہیں نا، ٹھیک. باقیوں کو تو آپ اس طرح نہیں لتاڑ سکتے. اور ان کا لانگ مارچ پہلے بھی ناکام ہوا تھا اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ناکام ہی ہوگا. یہ جو ہے یہ سارا کا سارا پریشر انہوں نے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ کے لیے بلڈ تو کیا. آپ لوگوں کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آپ کی ٹویٹ بھی آئی تھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب خان صاحب پہ حملہ ہوا. یہ تو بار بار بتائے تھے اس وقت بھی خان صاحب کے حملہ ہو سکتا ہے، پھر حملہ ہو گیا. آپ دوبارہ وہ خطرے کا اظہار کریں تو یہ انشور کرنا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا حملہ دوبارہ نہ ہو. دیکھیں راولپنڈی کے اندر تو پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وزیر آباد میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی تکلیف پہنچے، لیکن جو ہے وہ یہ پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس ہے، انٹیریئر منسٹر پنجاب کا ان کا ہے، تو وہ ان کو انشور کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو نہیں. اور ہونا چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے اجازت دیں، مطلب ہم آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں سے جو گفتگو کی ذرا کوئکلی دیکھتے ہیں. آرمی چیف کی تقرری پر حکومتی حلقوں میں گھبراہٹ ہے، وہ دست و گریبان ہے. آصف علی زرداری کے بعد جیلوں سے باقی لوگوں کو بھی نکال کر مشاورت میں شامل کر لیا جائے. سپہ سالار کے تقرر پر ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو ہے. اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کی وجہ احتساب نہ ہونا اور عثمان بزدار کو نہ ہٹانا تھا. عثمان بزدار کو ہٹاتی تو پنجاب حکومت گر جاتی. اسٹیبلشمنٹ اور ہماری خارجہ پالیسی یکساں تھی. دورہ روس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے. وزیر آباد حملے کی FIR درج نہ ہونے کی ذمہ داری چودھری پرویز الہی کی نہیں ہے. بڑی ایکسپلوزیو ریمارکس ہیں یہ خان صاحب کے. علی صاحب آپ کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ چیف منسٹر رسپانسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے وہی اپنی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کو دوبارہ واضح کیا ہے. آرمی چیف پہ وہی بات کر دی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو قابل قبول ہے جو بھی آتا ہے. اور جہاں تک ان پہ FIR کا تعلق ہے اس میں ایک ان کی بات کو آگے لے جا کے پھر میں اپنی ایک بات کروں گا کہ اس بات سے شاید کوئی بھی انکار نہ کر سکے کہ ہمارے جو پولیس ہیں یا جو ہماری سویلین بیوروکریسی ہے یا جو ادارے ہیں ان کی ایک لمٹ ہی ہے آزادی کی. اور بدقسمتی سے ہر کوئی جتنے بھی پولیس چیف جو آیا ہے وہ کیوں لمبی چھٹی پہ گیا ہے؟ اس کو کرنا چاہیے نا. یہ ایک انہرنٹ رائٹ ہے کسی بھی ایک کمپلیننٹ کا کہ وہ جس کو وہ اپنا ملزم سمجھتا ہے اس کا نام اس میں نامزد کرے. اور FIR میں نام آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجرم ہیں. آپ ملزم ہوتے ہیں جو آپ تھرو انویسٹیگیشن آپ کو کلیئر بھی ہو سکتا ہے نام وہاں سے. تو نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ تو بہرحال ہے کہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم پہ ایک جان لیوا حملہ ہوا اور ان کی مرضی کے مطابق FIR نہیں ہو سکی، ابھی تک نہیں ہو سکی. دوسری بات جو میری اپنی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے، KPK نے کچھ کرنا ہے، اس میں کشمیر والوں نے کچھ کرنا ہے، آزاد کشمیر. مجھے جو چیز سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ میرا ملک مزید کسی قومی لیڈر، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، شہباز صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا زرداری صاحب، کسی بھی نیشنل لیول کے لیڈر کی، خاص کر عمران خان جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، مسلم امہ کے مایہ ناز سپوت بھی ہیں، کسی بھی قسم کی ایک اور شہادت یا اس قسم کی مس فارچون ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ
جو بالکل لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی فرسٹ آف آل پروونس کی ہے. عدنان صاحب صحیح فرما رہے ہیں, لیکن اس میں ایک نقطہ میں ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس پہ قطع نظر کہ میرے لیڈر کو جان کا خطرہ ہے یا آپ کی حکومت ہے, اس وقت اس ملک میں ہمارا جو ادارہ ہے حساس انٹر سروسز دنیا کا مانا ہوا ادارہ ہے, آئی بی بھی مرکز کے نیچے ہے اور ایف آئی اے بھی. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ سیکیورٹی کے معاملات میں مرکز جو ہے وہ صوبوں کو آگے بڑھ کے سپورٹ کرے اور اس طرح کے معاملات میں مل کے کام کریں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صوبے کی بڑی محدود سے وسائل ہوتے ہیں. جو باہر سے جو تھریٹ آتا ہے اس میں ایک سی ٹی ڈی ہوتا ہے صوبے کے پاس, جو ہمارا خیبر پختونخوا کا تھا, جو ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ ان کے تھریٹ الرٹ جاری ہوئے, لیکن جتنی معلومات اور جتنی اسپیشلٹی ہمارے حساس اداروں کی ہے وہ صوبے کے پاس نہیں ہوتی, اور پولیس صوبے کے پاس ہوتی ہے جو مرکز کے پاس نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہو, مطلب یہ ہوا کہ وی نیڈ ٹو ورک ایز اے ٹیم. سیاست اپنی جگہ, لیکن جو ادارے ہیں, پولیس ہے, انٹر سروسز ہے, آئی بی ہے, ایف آئی اے ہے, سی آئی ڈی ہے صوبے کی, سی ٹی ڈی ہے صوبے کی, ان لوگوں کو غیر سیاسی انداز میں اپنے وی وی آئی پیز کو سیکیورٹی دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں افسران آتے جاتے رہتے ہیں, افسران آتے جاتے رہتے ہیں, اور ہر کوئی قیمتی ہے لیکن وہ بدل جاتے ہیں 2-3 سال بعد, لیکن لیڈر 40-50 سال میں کوئی پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں لیڈر جو ہے ایک قومی احساس, ہمیں اس کو کب سمجھیں گے, ہم کب سمجھیں گے کہ لیڈر بھی ایک قومی اثاثہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے. یہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو قوم کو کھٹا کرتا ہے کسی صورتحال میں. یہ لٹرلی جس کو بھی اگر تھریٹ ہو یہ نیشنل تھریٹ ہے, اس کو ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے. ہارون صاحب, ان تمام واقعات میں اس وقت جو ٹاپ سٹوری اکثر چینلز پر ہے وہ گھڑی بیچنے کا معاملہ ہے. آپ نے اتنے عرصے سے فالو کیا ہے خان صاحب کے کریئر کو, آپ کے خیال سے اس سے دھچکا پہنچے گا خان صاحب کی ساکھ کو؟ دیکھیے, ایک وقت آتا ہے جب ہیرو کو کوئی چیز ڈیمیج نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ انہیں نہیں لینی چاہیے تھی گھڑی, وہ انہوں نے لی, انہوں نے کہا سڑک پہ پیسے خرچ کر دیے فلاں چیز, وہ مسلسل شکایت کر رہے تھے میری تنخواہ بہت کم ہے. ظاہر ہے 2 لاکھ روپے میں وزیر اعظم کا گھر تو نہیں چل سکتا جب وہ سارے اخراجات ذاتی کرے. نہ لیتے تو اچھا تھا, لیکن انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. یہ ایک بڑی ویل پلانڈ اسکیم تھی, اور اس لیے تھی کہ شہباز شریف صاحب ادھر مقدمے میں پھنس گئے ادھر لندن میں, پرفارمنس کوئی تھی نہیں, مہنگائی بڑھ رہی تھی, چیف آف آرمی اسٹاف, یہ توجہ ہٹانے کی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی. میں پھر کہتا ہوں نہیں لینی چاہیے تھی گھڑی, لیکن کیا قیامت آ گئی. پھر وہ اس کی قیمت بتا رہے 1 ارب 2 ارب روپے, خدا کا شکر ہے کوئی 300-400 ارب تک نہیں پہنچی, ہو سکتا ہے کوئی کہتا 3 بلین ڈالر کی تھی. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. 1192 چیزیں لی شوکت عزیز نے, ضیاء الحق نے بھی لی, کوئی ایسا نہیں ہے. خود نواز شریف کاریں تک لے گئے, زرداری صاحب لے گئے. یہ کیا ملک کا ایشو ہے جی؟ ایک گھڑی لی تھی اور وہ بھیجیے, یہ ملک کا مسئلہ ہے؟ ملک کا مسئلہ ہے بے چینی ہے, انویسٹمنٹ آپ کی رک گئی ہے, ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی, باہر سے پیسے نہیں آ رہے, اور دنیا آپ سمجھتی ہے کہ یہاں پاکستان میں اب پیسہ انویسٹ کرنا ہے. ایون لون بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے, اگر دیں گے تو پتہ نہیں واپس نہیں ملے گا. اصل چیز پہ آنا چاہیے. یہ جو سیاسی جماعتوں میں الزام تراشی کا اور گالم گلوچ کا کلچر ہے, اس کے سب ذمہ دار ہے, کوئی ایک نہیں, سب ذمہ دار. یہ اس طرح ملک اس طرح نہیں چلتے ہیں. ٹھیک, ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور اہم معاملہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا ہے. انگریزی اخبار روزنامہ ڈان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے. جو مجوزہ ترمیم ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. حکومت آرمی ایکٹ 1952 کی شق 176 کے سیکشن 2 میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے. حکومت آرمی ایکٹ میں دوبارہ تقرری کے ساتھ آرمی آفیسر کے عہدے پر برقرار رکھنے کی شق کا اضافہ کرنے جا رہی ہے. حکومت آرمی ایکٹ میں ریلیز کے لفظ کے ساتھ لفظ استعفے کا اضافہ کرنا چاہتی ہے. ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم کو ریٹائرمنٹ کے قریب آرمی چیف یا کسی بھی سینئر آفیسر کو آئندہ احکامات تک برقرار رکھنے کا اختیار مل جائے گا. موجودہ قانون کے تحت آرمی چیف کے دوبارہ تقرر یا مدت ملازمت میں توسیع کے لیے وزارت دفاع کے ذریعے سمری جاری کی جاتی ہے. وزارت دفاع کی سمری کی وزیر اعظم سے منظوری کے بعد صدر مملکت کی جانب سے حتمی منظوری لازم ہے. پاکستان آرمی ایکٹ میں مجوزہ تبدیلی کے بعد وزیر اعظم محض ایک سادہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے کسی بھی فوجی آفیسر کو عہدے پر برقرار رکھ سکیں گے. اس حوالے سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا موقف بھی ذرا دیکھ لیجیے.
آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں. صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے, جو ہمیں تحفظ دے, جو ہمیں بچائے. تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے, یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں, ہم کسی طرح اس کو بچا لیں. سینیٹر عفنان, آج ڈیفینس منسٹر نے بھی ٹویٹ کر دی. انہوں نے کہا میڈیا ہائپ اوور امینڈمنٹس ان پاکستان آرمی ایکٹ از uncalled for. Government is not considering any major changes in the said act. مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ we are not considering any changes. He is saying کہ we are not considering any major changes. Then he says SCP had demanded review of relevant clauses of PAA in his judgment in CP, which shall be complied with it due course. So ضرورت کیوں پیش آئی ہے آپ کو ان ترامیم کی؟ دیکھیں یہ ترامیم جو ہیں یہ پروسیجرل میٹر ہے جس کی ریکمنڈیشن پہلے منسٹری آف ڈیفینس سے آ بھی چکی ہے, اور اس کے مطابق جو ہے یہ ہم کچھ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ عین قانون کے مطابق ہوگی اور وزیر اعظم کے ثوابدید اور فیڈرل گورنمنٹ کے ثوابدید کے اندر ہوگی, اور اس کو اس سے زیادہ اس کے اندر مزید کچھ اور ریڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی وقت ان کی ضرورت تھی, لائک رائٹ ناؤ؟ نہیں, وہ ضرورت تو مطلب کہ کسی کو بھی کسی مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ خود کہہ رہے تھے کہ جی انڈیفینیٹلی جنرل باجوہ کو میں نے آفر کی کہ وہ تا آیات میں آپ کو آرمی چیف بنا دیتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب کہ یہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. کہتے ہیں اعلیٰ قانون میں کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں. اس سے پہلے آرمی ایکٹ میں انہوں نے پوری کی پوری ترمیم کی تھی, آج سے کوئی 3 سال پہلے. آپ نے سائن بھی کیے تھے؟ میرا خیال ہے اس کو اس سے جی میں تو لیکن کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی کی تھی نا. یہ دوسروں کو تنقید اس وقت بندہ کرتا ہے جب وہ خود نہ کیا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن آپ دوسروں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم بھائی آپ بھی تو حکومت میں تھا, آپ نے کیا, حکومت کی ثوابدید تھی. اب ہماری حکومت ہے, ہماری ثوابدید ہے. ٹھیک. اور میں یہ کچھ بات جو ہے یہ کرپشن کے اوپر کرنا چاہوں گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اگر جو ہے وہ مالم جبہ میں کرپشن نہیں ہے, میٹرو پشاور میں کرپشن نہیں ہے, ٹرانسفر پوسٹنگوں کے اندر کرپشن نہیں ہے, اور جو ہے یہ گھڑی چوری کر لیں اربوں روپے کی مگر 4 کروڑ روپے کا ایون فیلڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں, پھر کرپشن کا سارا معاملہ کھول دیں اور کہیں کہ عمران خان جو کرتا ہے وہ کرپشن نہیں ہے, جو باقی سارے کرتے ہیں وہ کرپشن ہے. ان کے دور میں 140ویں نمبر پہ آیا پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں, ہم 170ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جسے عمران خان کوٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ 23 ملکوں سے زیادہ پاکستان کرپٹ ہوا عمران خان کی حکومت کے اندر. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ جو ہے ہیرو ہیں, وہ ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں عوام جو ہے وہ بتائیں گی ان کو انشاءاللہ پولز پہ. اگر اجازت دیں علی صاحب, یہ ان ترامیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے پروپوزڈ ترامیم کے حوالے سے؟ دیکھیں امینڈمنٹس لاز میں آ سکتی ہیں, لیکن اگر اس وقت اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ حکومت سوچ رہی ہے, میرے خیال میں اس سے کنفیوژن کریٹ کرنے کی بجائے ان کو پھر سب کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہ کیا امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں. اگر ضرورت ہے لا میں اور اس وقت کی ضرورت ہے تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح سے اچانک اگر کوئی چیز کی جائے تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, جس وجہ سے یہ آج ایک اخبار میں بھی کوٹ ہوا, حالانکہ حکومت اس کو اون نہیں کر رہی. بہرحال میں تو ہمیشہ ایز اے لائر اس بات کو ماننے والا ہوں کہ ادارہ اور آئین جو ہے وہ بڑا ہے شخصیات سے, تو پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن چاہے وہ کسی فوجی شخصیت کے لیے ہو, سیاسی شخصیت کے لیے ہو, سویلین بیوروکریٹ کے لیے ہو, پرسن اسپیسیفک لیجسلیشنز کا نقصان ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں اگر آپ نے فار آل ٹائمز ٹو کم کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی, اس میں بھی پھر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ بہرحال خان صاحب نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ یہ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا, لیکن جب یہ سامنے آئے گی چیز تو پھر اس پہ زیادہ ہم کھل کے بات کر سکیں گے, کیونکہ ابھی یہ چمگوئیاں ہی ہیں. لیکن یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسی شکوک و شبہات اور چمگوئیاں جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. سو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو کہ ڈاکٹر عفنان نے ریز کیا, یہ جو تمام معاملہ گھڑی کا ہے, یہ اس کے اوپر ہم یہ بحث کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ وہاں کروڑوں کی کرپشن ہے, یہاں کم کی کرپشن ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنا ایک اسٹریچر بلڈ کیا جہاں پر وہ کہتے تھے کہ وہ 1 روپے کی کرپشن کو بھی برداشت نہیں کرتے, یا کرپشن کا ورڈ چھوڑ دیں جہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو. سو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کے خیال سے فارمر پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں یہ جو توشہ خانہ سے گڑھی لی گئی ہے, لا کے مطابق اس کو پرچیز کیا گیا,
20% पे करके, बल्कि बाद में तो हमने उसको 50% तक बढ़ा भी दिया है। अब वहां से परचेज करके उसको फिर बेचा गया, वो उससे फिर रोड वगैरह बन गया। अब वो खरीदने के बाद जिसने भी खरीदा खान साहब से पाकिस्तान में, तो उसने फिर आगे जिसको वो बेचा वो हमारा मसला नहीं है। लेकिन असल में मसला क्या है देखें, आपकी पार्टी ये कह रही है है कि घड़ी पाकिस्तान में बेची गई, दुबई में नहीं बेची गई। जी देखें, एक तरफ एक शख्स है जिसने, मैं अर्ज करता हूँ, देखें एक तरफ एक शख्स है वज़ीर आज़म जिसने तोशाखाना से एक गिफ्ट जो उनको इख्तियार था कानून के मुताबिक खरीदने का, वो ना भी खरीदते तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने खरीदा, कानून के मुताबिक खरीदा। उस पर कोई दो राय हो सकती है कि कोई कहेगा कि नहीं लेते तो अच्छा था, कोई कहेगा कि चलो ले लिया, कानून के मुताबिक लिए। अगर तो कानून इजाजत नहीं देता फिर तो गलत है, लेकिन अगर कानून इजाजत देता है, उन्होंने ले ली और उसको लगाया भी एक फलाही काम में उस पैसे को। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज साहब, जो ज्यादा डिबेट इस पे होनी चाहिए थी कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक शर्म का मकाम है कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म चाहे जो सा भी है, हम उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, इम्पोर्टेड है एक्सपोर्टेड है जो भी है, बैठा है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे और मियाँ साहब के खिलाफ जो डैमेजेस हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अगले हफ्ते डेढ़ में यूके में, लंदन में हाई कोर्ट में जुर्माना पे करना है। किस बात का? इस बात का कि पाकिस्तान को सैलाब और अर्थक्वेक में, जलजले में जो इमदाद आई उसमें उन पे इल्जाम है कि कुछ पैसे खुद बुर्द हुए। फिर मियाँ साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया, शहबाज साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया कि मैं उनको आई टेक देम टू द कोर्ट, मैं सू करूंगा डेली मेल वालों को और उसको रोज को, और उसके बाद जाके अब खुद उनको खुद जुर्माने भरने पड़ रहे हैं। अब ये कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यूके में जाके जुर्माने भर रहा है। असल में तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इन चीजों पे है। ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई है। ये जो घड़ी का मामला है आज का तो नहीं है, ये तो बार बार। और एक और भी चीज है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, वहां भी मैंने ये बात की और एक्सप्रेस पे और आपके प्रोग्राम में भी, कि हमें तो इस हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 3.5 साल की हुकूमत के बाद इमरान खान के खिलाफ ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ना कोई किकबैक्स, ना करप्शन, ना कोई असासे बनाना, ना कोई पाकिस्तान से बाहर पैसे जाके सिफन ऑन करना, कोई बड़ा चार्ज नहीं लगा सके। ले दे के एक घड़ी को ये हर 2-3 महीने, 1-1.5 महीने बाद साफ करते हैं, उसको लेके आ जाते हैं। और उस इल्जाम को प्रोजेक्ट करने के लिए इस बार जो उन्होंने हरकारा यूज किया, वो बंदा जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी उमर फारूक ज़हूर की इंतहाई क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसकी अपनी शहरियत नॉर्वे में कैंसिल हो चुकी है और बड़े केसेस का उसको सामना है। तो अगर इनको ले दे के यही मिला है तो मैं समझता हूँ ये जीत है हमारी कि एक घड़ी इनको मिली है 3.5 साल में जो कानून के मुताबिक ली गई। और ये अदनान साहब ने बात की है मालम जब्बा की और कुछ और, तो अगर इनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि आपकी हुकूमत है, आपके नीचे FIA है, आपके नीचे इदारे हैं। अगर इमरान खान साहब ने करप्शन की है या हमारे किसी और शख्स ने की है, परवेज खटक साहब उस वज़ीर आला थे, उनकी बात अगर आप कर रहे हैं तो आप केस करें। ठीक है, आपका काम बयानात देना नहीं है, आप केस करने लेके जाएं। राइट डॉक्टर साहब, ये घड़ी का ये एक पॉइंट जरूर है कि इस घड़ी के अलावा कोई और मामला है करप्शन का, मेगा स्कैंडल कोई आपके पास PTI के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ, या यू थिंक ये सबसे बड़ा मामला यही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक घड़ी का मामला नहीं है, ये बहुत सारी घड़ियों का मामला है। और ये एक बंदे ने नहीं लिया, ये इनकी कैबिनेट के पता नहीं कितने लोगों ने इस तरह घड़ियां उधर से निकाली हैं। इस हद तक हुआ है अभी तो कि घड़ी वहां से निकाल के जाली घड़ियां, मेरी गुजारिश तो सुन लें, जाली घड़ियां वहां पे जमा कराई हैं 2019 से। मैं आपको एक बात अभी बता देता हूँ, ये आने वाले दिनों में आ जाएगा सामने। 2019 से 2021 तक तमाम दौरे जो हुए हैं गल्फ ममालिक के, इमरान खान साहब ने जो किए, उनमें कोई एक तोहफा भी इन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं कराया। इन्होंने सेक्रेटरी के साथ मिलकर सारे के सारे वो साइफन कर लिए और काउंटर फीड जो है वो अंदर जमा करा दिए। इसके ऊपर तहकीक चल रही है, आने वाले सेक्रेटरी का नाम लगा दिए यहाँ पर। सुन लेना मेरी गुजारिश। फिर ये कह रहे हैं कि जी ये मतलब 2.25 अरब रुपए की जो करप्शन है वो करप्शन है ही नहीं। मतलब कि ये इतने मिस्कीन और ये इतने सादे हैं कि 2.25 अरब रुपए ये हड़प कर गए हैं इस गरीब मुल्क के लोगों के, और सारे दिन ये दूसरों को बुरा भला कहते हैं, करप्शन चोर चोर, करप्शन चोर चोर, और अपने पे 2.25 अरब रुपए की घड़ी जो है उसको ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई चीज ही नहीं है।
سوال تو ہر ایک منی چیز کا ہونا لانڈرنگ چاہیے، چاہے 1 روپے پہلے کی ہو بات 1 یہ ارب ہے کی ہو. پہلے بات یہ ہے جی. میری گزارش سن لے. پیسہ گھڑی دبئی کیسے گئی؟ دبئی سے پیسہ لے کے گھڑی واپس پاکستان کیسے آئی؟ کیا کسٹم ڈیوٹی پے کیا آپ نے؟ جو آپ لے کے گئے، جب آپ واپس لے کے آئے پیسہ، تو کیا آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا؟ یہ سارے کے ساری ابھی آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. اور ہم نے فورن فنڈڈ کیس میں پروف کیا کہ عمران خان فورن فنڈڈ ہے. ہم نے توشہ خانہ کے اندر پروف کیا کہ اس نے کرپشن کی ہے. ہم آنے دنوں میں اور کیسز جو ہے وہ کھلیں گے. لیکن ابھی تک یہ بات بار بار نظر آ رہی ہے ڈاکٹر فرحان کے 7 مہینے ہو گئے ہیں اور معاملہ توشہ خانہ کے گرد ہی گھوم رہا ہے. آپ کے اپنے لوگ بھی یہ سوال کریں کہ اس سے نکل کے بھی بات اگر کریں. لیکن ٹھیک ہے، سوال میرا موقف یہ سوال ہر چیز کا ہونا چاہیے، چاہے 1 روپے کی ہو، چاہے 1 کروڑ کی ہو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل جو ہے جو شادیب نے شو کیا اس میں واضح ہو گیا کہ پاکستان میں لوگ ویکسین جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے اور فواد چودھری اینڈ پارٹی ویکسین پہ مال بنا رہے تھے. یہ تو ثابت ہو گیا نا کل ان کے چیٹ سے. آپ دیکھیں وہ ڈسکس کر لیں گے کیونکہ ابھی آپ بالکل ڈسکلیمر دیں، لیکن وہ تو فواد چودھری کی چیٹ موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیل ہو گئی، کتنے کی اسپٹنک کی وہ آئے گی، اور وہ پھر اسپٹنک کی آئی یہاں پہ آ کے بکی. رائٹ، کسی اور دن کے لیے رکھ لیتے ہیں اس کو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک دوسری جو مین اس وقت کنسرن کی خبر سب کے لیے ہونی چاہیے، پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر شاق سے پوچھیں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی معیشت اور کرنسی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے. حال ہی میں آنے والے بدترین سیلاب نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دھکیل دیا ہے. ملک کی اس خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو اس وقت ایک بڑا دھچکا لگا جب ملک کے مقبول اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو ڈاکٹر صاحب. پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی اس وقت خطرے میں ہیں. کیا آپ کو بھی اس طرح کے کوئی خطرات نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، تو جہاں آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس کو اکنامکس کی زبان میں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کہتے ہیں، CDS. یہ ایک طریقے سے ریفلیکشن کرتا ہے اس ملک کے کہ وہ ملک ڈیفالٹ کے کتنا قریب ہے. تو یہ منڈے کو 64.5% تھا، آج یہ بڑھ کے کوئی 75 ہو گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ جہاں پر ہمارا بانڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں ہے، وہ مارکیٹ یہ پرسیو کر رہی ہے کہ پاکستان از ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹنگ اٹس پیمنٹ. اور پرٹیکولرلی دسمبر کے مہینے میں اگلے مہینے کوئی $1 بلین کے سکوک بانڈ ہمارا جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے. تو وہ گھبراہٹ جو مارکیٹ کو ہے وہ اسی سے ہے کہ کہیں یہ $1 بلین جو ہے یہ پاکستان دینے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ رسک ٹو ڈیفالٹ بڑھتا جا رہا ہے فرام دی مارکیٹ پرسپیکٹو. اگر خدا نخواستہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ 100% پہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو بات یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم واقعی ڈیفالٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وہ دسمبر 5 کو پتہ چلے گا جب $1 بلین دینے کی باری ہوگی کہ کیا پاکستان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان اس کو پے ضرور کر دے گا، لیکن مارکیٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہمارے پاس ریزرو کم ہے تو لہذا ہم جو ہے وہ پیمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے ان کے اندر گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ 5 دسمبر کو وہ $1 ارب کے بانڈ کی ادائیگی کریں گے، جبکہ پیرس کلب جا کر قرضوں میں رعایت بھی نہیں لیں گے. گراؤنڈ ریالٹی کے قریب ہے یہ اسیسمنٹ؟ یہ جو لفظ ہے نا پیرس کلب، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، کیونکہ پیرس کلب کا ڈیٹ جو ہے ہمارا وہ اب کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا آلریڈی ری شیڈول ہوا ہے بڑے لمبے مدت تک کے لیے، 2038 تک کے لیے ہوا ہے. تو ہم کس چیز کو، جب ایک ڈیٹ جو ہے پیرس کلب کا وہ آلریڈی ری شیڈولڈ ہے تو پھر اس ری شیڈولڈ ڈیٹ کو کیا ری شیڈول کریں گے؟ جس کی پیمنٹ ڈیو ہے وہ 38-39 میں جا کے ہوگی. تو اس لیے اس وقت بھی مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ آج ہم اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، جو ہماری بیوروکریسی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اس نے بھی پرائم منسٹر کو بھی مس گائیڈ کیا کہ جی ہمیں پیرس کلب جانا ہوگا، فلاں جانا ہوگا. بات یہ ہے کہ
یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم چائنا کو پریشر میں لانا چاہتے تھے، اور یہ کسی کے کہنے پہ ہم یہ کام کر رہے تھے کہ جی وہ پیرس کلب کا نہیں تھا، وہ نان پیرس کلب کا ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں چائنا کا، سعودی عرب کا یہ ڈیٹ جو ہے اس کی ری شیڈولنگ کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ ڈیٹ ری شیڈول ہونے کا نہیں تھا، یہ تو ان کی جو پیمنٹ ڈیو ہے، جیسے چائنا کا کوئی $7 بلین کے قریب ڈیو ہے اس سال میں، جو انہوں نے اس کو آگے کر دیا ہے. وہ ویسے بھی کر دیتے، بجائے اس کے کہ ہم اخبار میں شور مچائیں اور چائنا کو امبیرس کریں یہ کہہ کر ہمارا دوست ملک ہے، ہر ڈیفیکلٹ ٹائم پہ اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اس کو کوئی امبیرس کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ باتیں کر کے. تو یہ جان بوجھ کے کی گئی تھی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے شروع میں جو سوال کیا تھا کہ ڈیفالٹ کے حوالے سے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس ڈگر پہ پہنچا دو کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو بٹ ایک سری لنکن ٹائپ آف ڈیفالٹ کی طرح پاکستان بھی ہو جائے. یہ کوشش بھرپور ہو رہی ہے. ویری الارمنگ اگر جان بوجھ کے کوئی یہ کام کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کر لیتے، سرمایہ کاری کا اعلان ہو جاتا، تو یہ سچویشن نہ ہوتی؟ یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ سعودی عرب کے جو بادشاہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے تھے، کیونکہ دیکھو میں نے بھی حکومت میں وقت گزارا ہے. جب اتنا اہم وزٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ہر لیول پہ اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. منسٹری آف فائنانس میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے، پلاننگ کمیشن ایک بڑا فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو وہاں تیاری ہو رہی ہوتی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے، منسٹری آف فارن افیئرز میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے، منسٹری آف انڈسٹریز میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن کمیٹی بنتی ہے جہاں سب بیٹھ کے یہ سب تیاری کرتے ہیں کہ اس وزٹ کو کیسے سکسیسفل بنایا جائے، اور اس وزٹ میں ہم نے کیا کیا چیزیں نکالنے ہیں، ان سے حاصل کیا کیا کرنا ہے. تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی سطح پہ کہیں پہ کوئی تیاری تھی. یہ تو میں نے بھی اخبار میں دیکھا، اور جب میں نے منسٹری میں بہت سارے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، تو ہماری تو اس میں تو کوئی نہ میٹنگ ہو رہی ہے نہ کوئی تیاری ہو رہی ہے. تو کیا وہ ویسے ہی سیر کرنے کے لیے آ رہے تھے پاکستان؟ اس قسم کے جب لیڈر جو ہے جب جہاں جاتے ہیں وہ سیر کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کہاں سے دورہ کا اعلان بھی ہو گیا اور پھر وہ پوسٹ پون بھی ہو گیا. ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ڈالر کو وہ $200 سے نیچے لائیں گے. ابھی تک یہ نہیں ہو سکا. مہنگائی کی شرح بھی 30% کے قریب ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا؟ دیکھو ڈار صاحب کا اس میں قصور نہیں ہے، اس وقت پاکستان کے معاشی حالات اور سیاسی حالات کا قصور ہے. ڈار صاحب چونکہ لندن میں تھے، ان کو زمینی حقائق کا اتنا پتہ نہیں تھا، تو وہ ان کے ذہن میں کہ جی ہم نے IMF میں 2013 سے 2016 کا جو پروگرام تھا اس کو میں نے ہینڈل کیا تھا، اور IMF کو دبا کے رکھا ہوا تھا، جو میں کہتا تھا وہ IMF کر دیتا تھا. ان کے ذہن میں وہی باتیں تھیں. دنیا بدل گئی ہے. میرے نزدیک 2013 سے 2016 کا کوئی IMF کا پروگرام نہیں تھا. اٹ واز جسٹ کہ جی امریکہ پاکستان کو پیسہ دینا چاہتا تھا. اگر وہ امریکہ حکومت اگر پاکستان کو دیتی تو اس کے لیے کانگریس کا راستہ لینا پڑتا تھا، تو اس کے میں کافی ڈیلے بھی ہو سکتا تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ تم IMF میں آ جاؤ، یہاں سے ہم تمہیں دلوا دیں گے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. ہمیں ضرورت نہیں تھی IMF میں جانے کی. 1% GDP $2.5 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جس وقت ہم IMF میں گئے، جو اس وقت کے GDP کے حساب سے وہ 1% تھا ہماری GDP کا. یہ تو ایک آئیڈیل کنڈیشن ہوتا ہے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم IMF میں گئے. اور کیا تھا، IMF نے آنکھ اور کان اپنا سارا بند کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے اشارہ تھا کہ ان کو پیسہ دینا ہے بس. تو ڈار صاحب کے نزدیک وہی تھا کہ 2013 سے 16 میں جو پروگرام تھا تو وہ بھی ہم اسی طریقے سے کرا لیں گے. لیکن وہ بھول گئے کہ وہ حالات کچھ اور تھے. اس وقت حالات جو ہے جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے ہم ذرا کسی اور جگہ کھڑے ہیں جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں. لہذا یہ وہ IMF نہیں ہے جو 2013 سے 16 کا IMF تھا. سو ریئلسٹکلی اسپیکنگ کیا کوئی امید ہے کہ ڈالر کی پرائس نیچے آئے گی؟ دیکھو یار یہ سب ڈیپینڈ جو کر رہا ہے نا اس وقت جو ہے ملک کے صورتحال کو اگر دیکھو، کوئی وزیر کسی کو نہیں پتا ہے کہ کل میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو
जब इकोनॉमी आपके रडार पे नहीं है, इस वक्त भी आप पता करो, चेक कर लो कि कितने वजीर इस वक्त बाहर दौरे पे होंगे। मुल्क का वजीर आजम बाहर जाता है, वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। राइट। और अगर तो जहां पर महंगाई ये स्टेट ऑफ महंगाई कम हो सकेगी? देखो, महंगाई एक तो ये है कि एक ग्लोबल फिनोमेना है, सारी दुनिया में है, ठीक है। ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई थी, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। उस सबसे बढ़कर जो है हमने अपने एक्सचेंज रेट का हशर नशर कर दिया। अगर आज आपका एक्सचेंज रेट $150 का होता या 160 रुपए का होता, तो $1 मालियत की चीज जब पाकिस्तान में आ रही होती तो उसका लैंडेड कॉस्ट 160 रुपया होता। आज वो 222 होगा। तो महंगाई होगी कि नहीं हो गई? 160 से डॉक्टर 222। अशफाक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहम मामला है ये, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वार्निंग बेल्स हर तरफ सुनाई दे रही हैं। वी विल कीप यू अपडेटेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।